رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد. आयत नंबर 20 इंशाल्लाह करेंगे। रुकू के एतबार से इसमें रुकू मुकम्मल हो रहा है। पिछली दफ़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, लिहाजा इसको मैंने कवर नहीं किया था। और पिछली आयत का थोड़ा सा रिकैप देख रहे थे कि फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततिऊन सर्फ़ा वला नस्रा वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बड़े अजाब के बारे में इन लोगों को वार्न किया है कि अब ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जिस तरह से तुम किसी पत्थर के माबूद को समझ रहे हो कि वो तुम्हारा सेवियर बनेगा, तो ये तो तुम्हें क़यामत के दिन झुठला देगा। खुद ही वो झुठला देगा कि मैंने तो उसको नहीं कहा, इन लोगों ने मुझे अपना माबूद बनाया हुआ है। तो अब जब उसकी वजह से जो तुम पर अजाब आएगा वो तुम नहीं टाल सकोगे और ना ही तुम्हें कोई मदद मिलेगी। फिर ज़ाहिर ना वो मदद कर सकेंगे और जो हकीकी मदद करने वाला रब है अल्लाह, उसने भी नहीं आपकी मदद करनी। बहरहाल फिर अल्लाह सुब्हानहू व मन यज़लिम मिनकुम, और हमने जुल्म को देखा था कि फिर जो भी जुल्म कर रहा है हम उसको बहुत ही सख्त किस्म का बड़ा अजाब, उसका मज़ा चखाएंगे। और जुल्म को हमने समझा था कि जुल्म असल में जुल्म यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, जुल्म के लफ्ज़ को मैंने आपको लग़वी तौर पर समझाया था अच्छे से। फिर इसके बाद वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम वयमशून फिल अस्वाक़ वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना अतस्बिरून वकान रब्बुक बसीरा। वकान रब्बुक बसीरा देखिएगा। अच्छा, इस सूरा में अनलाइक और सूरतों में या और आयतों में जो ज़्यादातर एक कुरान का असलूब हमें नज़र आता है कि अल्लाह सुब्हान तआला अपने नाम के साथ आयतों को क्लोज करते हैं। तो अल्लाह ताला के नाम कौन से नाम है? वो सिफाती नाम है। अगर आप इन आयतों में भी देखें तो अल्लाह सुब्हान तआला अपनी सिफात के साथ ही आयतों को क्लोज कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ पैटर्न है अगर आप नोटिस करें सारी, जैसे कि वह कानू कौमन बूरा, फिर नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा और वकान रब्बुक बसीरा। अच्छा, हमेशा याद रखें कि और नोटिस कीजिएगा, आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने सिस्टम ये रखा हुआ है कि जब आयत ख़त्म हो रही है, कोई भी आयत, तो वो हमेशा अल्लाह सुब्हान तआला की सिफ़त पे ही ख़त्म होती है या फिर एक ऐसी चीज़ पर ख़त्म होती है जिससे अंदाज़ा होता है कि ये अल्टीमेट इसका कंक्लूजन है। यानी कि किसी भी फिनोमेना में आखिरी में क्या चीज़ रह जाने वाली बात है? अल्लाह सुब्हान तआला की सिफ़त बाकी रह जाएगी, अल्लाह सुब्हान तआला का चेहरा बाकी रह जाएगा, है ना? अल्लाह सुब्हान तआला ने किसी भी एक्शन का जो एंड बताया, अच्छे भी और बुरे भी, वो यही बताया कि ये मेरी सिफ़त के साथ ही क्लोज हो रहा है। यानी कि सारा कुछ तो ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो दुनिया में और आखिरत में भी सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला का चेहरा ही बाकी रह जाएगा। ये बात तो आपको याद होनी चाहिए सूरह रहमान में। ये पैटर्न आपको कुरान की हर आयत में मिलेगा, हर आयत में मिलेगा। देखिए, शायद इसका यही मफ़हूम हो, शायद इसका यही इसके अंदर एक हिकमत हो बताने वाली, हम समझने वाले या गौर करने वाले लोगों के लिए, कि एंड में जो होना है वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है।
تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے کی ایکشن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کو ہم اپنے درست کر لیں. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ساری آیتیں صرف جو ہے وہ کافروں کے بارے میں ہی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہمارے اندر پیدا ہوئی ہوئی ایز اے امہ یا ایز اے مسلمان. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ 4 صفات ایسی ہیں کہ جن صفات مطلب اگر آپ کو یہ صفات اپنے میں نظر آتی ہے، کسی میں بھی نظر آتی ہے، وہ شخص منافق ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی ہے کسی شخص میں تو اس کے اندر نفاق موجود ہے. تو اب کیا ہے، یعنی کہ نفاق ہے تو وہ دوسری صفت کو بھی کھینچ کر لے آئے گا. اور 4 صفتوں کو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا. تو اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ آیتوں کو پڑھ کر قرآن کے اندر یہ جو کہانیاں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں سنا رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا یہ کہانیاں ہمارے اوپر تو فٹ نہیں ہو رہی ہیں، یہ تو کافروں کی کہانیاں لگ رہی ہیں، مشرکوں کی لگ رہی ہیں. تو بار بار یاد کرانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں آ رہی یا آ تو نہیں جائے گی بعد میں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس دنیا میں جس کہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، آج کل کے دور میں یہ جو بت پرستی ہے، یہ تو ویسے ہی جو اپنے آپ میں جو بت پرستی ہوتی ہے نا، جو حقیقی بت پرستی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے والا جو آپ دیکھیں گے بت پرستی، وہ آلموسٹ اب ختم ہو چکی ہے. اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس بات پر بہت غور کیجیے گا، اس کی شکل اب تبدیل ہو چکی ہے. اسی لیے یہ آیتیں بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہیں. فون دے دو مجھے دوسرا والا. اچھا، تو ہم اپنے اس آیت پر آتے ہیں واپس. آیت نمبر 20. آیت نمبر 20 میں وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا کہ تمہارا جو رب ہے وہ دیکھنے والا ہے. بصیرا، بصارا سے نکلا دیکھنے والا. اچھا، بصیرہ کا مطلب ایک اور بھی چیز ہوتی ہے. دیکھیں، بصیرہ سے مراد اس سینس کو کہتے ہیں جو نظر سے تعلق رکھتی ہے، ویژن سے تعلق رکھتی ہے. قرآن میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تو تذکرہ آئے گا، لیکن آنکھوں کے بارے میں نہیں ہے تذکرہ. لہٰذا وی ہیو نو آئیڈیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی چیز پر واچفل ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی آنکھیں ہماری جیسی ہوں گی؟ ہمارے پاس تو کانسیپٹ نہیں ہے نا اس بات کا. ہاں، یہ ضرور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اس کا جو اینڈ رزلٹ وہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر واچفل ہے. اگر ہم اپنی بصارت کی بات کریں گے تو اس سے تعلق ہوگا کہ ہماری آنکھوں کے اندر جو سینس اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کی، یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم کیونکہ ایک انسان ہے، کمزور ہے، ہمارے کانسیپٹس بہت نیرو ہیں، بہت لمیٹڈ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہاتھ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کا ہاتھ ویسے ہی ہوگا جیسے ہمارا. اسی لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کانسیپٹ وائز کہ ہاتھ کا کام کیا ہوتا ہے، فنکشن کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کا کوئی فنکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا. اسی طرح سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دیکھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آنکھوں کی بات ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو، لیکن ہاں جو فنکشن ہے وہ اس طرح سے فلفل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی، قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، ارسلنا یعنی کہ ہم نے بھیجا ہے، قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے جن کو بھی بھیجا، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وہ سب بھی کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور وہ سب بھی بازاروں میں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اور پھر ہم نے کچھ لوگوں کو تم میں باقی لوگوں کے لیے فتنہ بنایا ہے. اب فتنہ سے مراد آزمائش ہوتا ہے.
اتصبرون، تو کیا تم صبر کرنے والے ہو؟ اتصبرون، حمزۃ الاستفہام کے ساتھ بولا آیا ہے نا حمزہ، اور پھر تصبرون، تو کیا تم صبر کرنے والوں میں سے بنو گے یا ہو، یا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی آیت میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ آتا ہے کھاتا ہے گھومتا پھرتا ہے، یہ کس قسم کا یہ رسول ہے؟ تمہارا رب کیوں نہیں تمہیں وہاں سے کھانا بھیجتا؟ کیوں نہیں تمہارے لیے کوئی دنیا کی ریسورسز یا وسائل تمہارے لیے کرتا، تاکہ تم تو رسول ہو نا، نبی ہو تم تو اللہ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کا تذکرہ اسی طرح سے کر کے قرآن میں ان کا جواب دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کیا کرتے تھے آپ کے خیال میں؟ کبھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اس سچویشن میں کیا کرتے تھے؟ خاموش رہتے تھے، صبر کرتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ اب اس انتظار میں کبھی کبھار بہت وقت بھی گزر جاتا تھا، جیسے کہ ہم نے سورہ مدثر کے سلسلے میں دیکھا۔ اس کے باوجود اس بات کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں دیتے تھے، چاہے اس کی حجت یا اس کا آرگیومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا بھی، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے رسول جو ہوتے ہیں یا نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کر سکتے، ان کو کیونکہ ان کی ہر چیز نمونہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو صرف برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی اس کا جواب آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا جو جواب ہے وہ ان کو سیر کر دینے والا ہوتا ہے، کافی کر دینے والا ہوتا ہے، چاہے وہ سیم الفاظ ہی ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کرنے والے ہوتے تو پورا جو اسلامک ہسٹری ہے اس سے بہت ساری چیزیں مختلف ہو جاتی، چینج ہو جاتی، اس لیے کیونکہ اس کو ریکارڈ بھی تو کرنا تھا نا آگے آنے والی امت کے لیے۔ لہٰذا قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی تصدیق کر دی کہ تمہارا جو رسول ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی بات نہیں کرتا سوائے اس کے جو میں نے اس کو حکم دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو صبر کرنے کا مسئلہ ہے، انسان کتنی دیر صبر کرے گا؟ کبھی کبھار انسانی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر بہت ان کا جو دل ہوتا تھا نا وہ تنگ ہو جاتا تھا، لیکن توکل ان کا رہتا تھا مضبوط، اور شاید یہی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رسولوں کے اوپر یہ جو اتنی سختیاں آتی ہیں، اور ان سختیوں کی وجہ سے جو وہ اللہ کے ساتھ صبر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صبر کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت بڑا رکھا ہے۔ اب عام انسان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پکی ہمارے پاس اتھارٹی ہے اس چیز کی، اب ہم اس اتھارٹی کے نتیجے میں کچھ اور ایکشنز کرنے لگتے ہیں، لیکن جب آپ رسولوں کی سیرہ دیکھیں گے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ جتنی بھی بڑی اتھارٹی ہو اور انہیں اس اتھارٹی کا معلوم بھی، آپ سوچیں فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں انہیں، اور انبیاء نے کیا، جب سفر معراج تھا، معراج میں جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے اور جس طرح سے باقی کے انبیاء نے علیہ السلام نے جس طریقے سے ان کو خبریں دی ہیں اور جس طرح انہیں سلام کیے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میرا کیا مقام ہے، اس کے باوجود اپنے مقام کو جاننے کے باوجود وہ ایروگنٹ نہیں ہوئے۔ کچھ علماء اس بات پر بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی ایروگنٹ نہیں تھے، تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بات بالخرگز سوٹ نہیں کرتی کہ وہ بھی کسی بھی بات پر ایروگنٹ ہو، کہ کوئی بھی تکبرانہ ایٹیٹیوڈ ہم اپنائیں، کیونکہ ہمارے نبی ایسے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اگر اسی چیز کو آپ کمپیئر کریں، اس کی دلیل انہوں نے یہیں سے لی ہوگی یقیناً، اگر آپ اس چیز کو یہودیوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہودی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں نا، تو پھر اپنے آپ کو ایسے نبی سے ریلیٹ کرتے ہیں جو کہ بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی تھی۔
تو اپنے آپ کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کے بادشاہ، کیونکہ وہ ان کے امتیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ان کی اس قسم کی نافرمانی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پلان کیا ہوا تھا باقی کی دنیا والوں کے لیے، باقی کے انسانوں کے لیے، کہ ایسے شخص کو اب نبی میں نے مبعوث کرنا ہے جو کہ سلطنت والا نہ ہو، امی ہو۔ ان ساری چیزوں پر غور کرنے سے ہی آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آئیں گے، خاص طور پر سیرہ پڑھنے کے بعد۔ جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں تبھی سمجھ میں آئے گی کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا زندگی کے گزارنے کا، اس کا اثر ہمارے اوپر کیسے بنتا ہے۔ اسی لیے جو بہت زیادہ عقیدت مند ہوتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اپنی لائف سٹائل کو بھی سمپل رکھتے ہیں، اور وہ ریزن بھی شاید یہی ہے کہ جب ہمارے نبی نے اپنی چیزوں کو اپنی زندگی سے دور آسائشوں کو رکھا ہوا تھا، تو ہم اس چیز کو، ہم بھی اس سے دور رہیں تو بہتر ہے، اس لیے کیونکہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اب اس آیت کے زمرے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرنے والوں میں سے ہوگے، کیا تم صبر کر پاؤ گے، کرو گے؟ اصل میں یہ جو صبر کا پیریڈ ہوتا ہے رسولوں کا، جبکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف سے کسی بات کے آ جانے کا، وہ اپنے آپ میں ٹیسٹ ان کا ہوتا، یعنی کہ ایک تو لوگوں کے اعتراض، ان کی خاموشی، ان کا انتظار، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سے اس بات کا جواب کس طرح ان تک پہنچانا ہے، وہ سب کا سب ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر آیا کہ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، تم میں سے کچھ لوگوں کو باقی لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، فتنہ کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کیجیے گا کہ فتنہ چاہے کوئی بھی ہو، آپ کے لیے انڈیویجول ہو، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں انڈیویجول نہیں ہے، یہ تو اجتماعی فتنہ ہے، اجتماعی آزمائش آ رہی ہے ہمارے اوپر، اس کے باوجود جتنا آپ اس پر غور کریں گے میکسیمم آپ اس میں سے فائدہ نکال سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے ہاں بھئی یہ میرے لیے میرا ٹیسٹ آف صبر ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ شخص صرف اور صرف صبر کے اینگل کو دیکھے، اور وہ صرف کیونکہ صبر کے بارے میں ہی نوٹس کیا اس نے، تو وہ صبر کرے گا اس کے نتیجے میں، تو وہ اس کے لیے وہ آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سرخرو ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہے کہ اس کو صبر کے ساتھ ساتھ کوئی اور ٹرائل، اس کو مال کا ٹرائل بھی نظر آ رہا ہے اس میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے دونوں کے اوپر پرفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تقوی والے جو لوگ ہوتے ہیں یا مومنین جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، ہر ایک چیز پہ نہیں، بہت سارے اینگل پہ، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ہمیشہ سمجھ لیجیے گا، یہ چیز ہمیشہ، یہ اصول ہمیشہ اپلائی ہوگا چاہے کوئی بھی قسم کا ٹیسٹ ہو، آپ کا انڈیویجول ٹیسٹ ہو یا پوری امت کا ایز اے ہول ٹیسٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ ابھی میں نے پچھلی آیت میں آپ کو ایک تکبر کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں، اگلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہی اشارہ آ گیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ، اور یہ جو لوگ تھے لا يرجون لقاءنا، جو ہمارے سامنے پیش ہونا یا پھر فیس ٹو فیس ملاقات، کیونکہ لقاءنا آ گئی نا، ہمارے ساتھ ملاقات کے بارے میں زیادہ اچھا گمان نہیں رکھتے تھے یا پھر اس کو سچ نہیں سمجھتے، لا یرجون، وہ اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے، ان کی بصیرت یہاں تک نہیں تھی، لا یرجون لقاءنا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمہارا رب جو ہے ہمارے لیے کچھ فرشتے بھیج دے، اور اگر فرشتے نہیں نظر آتے، فرشتے نہیں بھیجتا تمہارا رب، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے
تو او نرا ربنا، کیا یا پھر وہ ایسا کرے کہ ہم ہی اس کو دیکھ لیں، کہ ہم اگر یہ ہمارا رب ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں. پھر لقد استکبروا فی انفسہم، پکی بات ہے کہ استکبروا، انہوں نے بہت ہی زیادہ گھمنڈ اپنی ذاتوں پر لے کر رکھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے اپنے آپ کو. آخر انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کرنے آئیں گے یا ان کو ثابت کرنے کے لیے فرشتے بھیجیں گے، جبکہ ہم نے آلریڈی بیک ٹو بیک نبی بھیجے ہیں. پھر وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، وَعَتَوْا سے مراد ہے گزر جانا، عُتُوًّا كَبِيرًا بہت بڑی حد سے گزر جانا. ٹھیک ہے، عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، حد کو حد سے بھی پار کر لینا، بہت بڑی حد انہوں نے پار کر لیا. کبیرہ لفظ آ گیا نا. پھر یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، اور یوم جس دن، یرون الملائکۃ جس دن یہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو، تو لا بشری یومئذ للمجرمین. آپ دیکھیں ذرا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن فرشتوں کو یہ دیکھیں گے نا، کیونکہ ہم فرشتے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن حقیقی طور پر لا بشرا یومئذ للمجرمین، وہ کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا مجرموں کے لیے. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ بول اٹھیں گے حجرا محجورا، بہت زوردار چیخ کے ساتھ وہ بولیں گے، یعنی کہ بہت زیادہ چیخیں گے، ان کی چیخیں نکل آئیں گی اس دن. کیا چیخیں نکل آئیں گی؟ کہ یہ فرشتے جو میری طرف آ رہے ہیں ان کو ہٹاؤ. اب کون کون سا دن ہے؟ یوم یرون الملائکۃ. اب سوچو ذرا اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جس دن یہ فرشتے دیکھیں گے نا، ان کو بہت فرشتے دیکھنے کا شوق ہے نا، کہ ان کو ذرا میں فرشتے بھیجوں، پھر جا کر یہ میری ذات پر یقین لائیں گے، ایمان لائیں گے. تو یہ کوئی اس دن ان کے لیے اچھا موقع نہیں ہوگا جس دن ان کو فرشتے نظر آ جائیں. کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے. آپ لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ آخر کون سے دن کی بات ہو رہی ہے. سوچیں ذرا یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے، کون بتائے گا؟ کہ جس دن فرشتے ان کو نظر آ جائیں گے تو اس دن یہ ان کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. موت کے موت وقت کا دن. اوور لیپ ہو گئی آواز. موت کا ہی بولنا ہے سب نے. موت کے بارے میں کہا ہے تو کیا یہ ہاں جی. قیامت کا دن نہیں ہوگا؟ موت یا پھر قیامت کا دن، کیونکہ ان دنوں میں ہی ہمیں نظر آئیں گے. جی، اس سے مراد دونوں کے دونوں ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مجرموں کو جب کہا کہ ان کے لیے یہ کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی موت جب منڈلانے لگتی ہے تو توبہ کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، اب توبہ نہیں ہوگی. پھر یہ کہ جب یہ چیخ اٹھیں گے، اب یہ دونوں ہی چیزیں دونوں دن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ہی دن کی بات ہو رہی ہے. اوکے 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 اوکے. اچھا، قرآن کے اندر ہمیں ایک مقام پر خبر ملتی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان دروازے، اس کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان دروازے ہو جائے گا. مطلب پورا آسمان ہر جگہ سے کھل جائے گا. اس کا ریفرنس میں نے آپ کو ایک مووی کے سین سے بھی دے دیا تھا. پھر یہ کہ وہاں سے تم دیکھو گے کہ فرشتے پے در پے اترے چلے جا رہے ہیں اور تم اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لو گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. پھر یہ کہ جب آپ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نیک روحوں کو لینے والے فرشتے نیک فرشتے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور بری روحوں کو لے کے جانے والے فرشتے آر ناٹ ویری گڈ لوکنگ. ٹھیک ہے، وحشت ناک قسم کے فرشتے ہوتے ہیں.
تو اب کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر لفظ استعمال کیا للمجرمین، یعنی کہ مجرم کون ہوتا ہے؟ جن پر گناہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ چیخیں گے. اب جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو بہت تکلیف دہ طریقے سے روح نکالی جاتی ہے. یہ بیسیکلی ایسی آیت ہے جس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے. لیکن تفسیر میں اس کے بارے میں ہمیں تقریباً 3 صورتیں بتائی جاتی ہیں کہ فرشتوں کو دیکھنے کی 3 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ محاورہ یہ ہے کہ حجارتم بمعنی پتھر اور حجر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پتھر کی طرح سخت بھی ہو اور روک یا آڑ کا کام بھی کر رہی ہو. تو ہم جاتے ہیں نا سورہ حجر ہے نا، پتھر کے بارے میں، راک. اہل عرب کی عادت تھی کہ جب اپنے کسی دشمن کو جس سے انہیں تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا تھا تو دیکھ کر یا کسی دوسری آفت کو دیکھ کر حجرم محجورہ کہنے لگتے تھے. اب اس بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے. یہ ان کا نارمل اسلوب تھا، یعنی کہ تکیہ کلام تھا. حجرم محجورہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس سے پناہ ملے، یعنی کہ اعوذ باللہ کہتے ہیں نا اردو سپیکنگ لوگ جو ہے، اس سے اللہ کی پناہ یا اللہ اس سے ہمیں بچائے، تو سننے والا عموماً یہ قول سن کر تکلیف نہیں پہنچے. اچھا، اکثر جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے مجھے بچائے، تو جو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نام کو سننے کے بعد اس بندے نے جس نے یہ فقرہ کہا ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یا تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر ایسے مجرمین بھی جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہی الفاظ بول کر ان سے پناہ مانگیں گے، لیکن اس دن انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکے گی. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا دیکھیے گا اس پہ اینگل کہ میں نے آپ کو تفسیر سے پڑھ کر بتایا نا، ہمارے پاس ادھر ایک کام کی بات جو ہمیں ملی ہے، جو کہ انوکھی بات تھی، جو آپ کو آیت کے پڑھنے سے نہیں ملتی. وہ بیسیکلی کیا ہے کہ حجرم محجورہ ان کا تکیہ کلام تھا. لیکن غور کرنے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر موت کا اینگل بھی ہے، صرف اور صرف قیامت کا اینگل نہیں ہے. اچھا، غور کرنے کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جیسے میں آج کل آپ لوگوں کو ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز دے رہی ہوں جس کو آپ جا کر ریسرچ کریں گے. تو آپ جا کر اب سرچ کریں، آپ نے نام سنا ہوگا کوانٹم فزکس. اچھا، کوانٹم فزکس جو تھی وہ ہمارے وقت پہ ہی آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی. ایکچولی کوانٹم فزکس ہی حقیقی فزکس ہے جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھی، لیکن اس کے فینومینا جو ہے نا بہت کلیئرلی سمجھ میں نہیں آتے تھے سائنٹسٹ کے، اور اگر آتے بھی تھے تو وہ اتنے زیادہ کمپلیکس فینومینا تھے کہ اس کو ایکسپلین کرنا عام بندوں کے لیے یا اسٹڈی مٹیریل کے لیے اس وقت وہ مناسب انہوں نے نہیں اس چیز کو کلیئر نہیں کیا ہوا تھا. لیکن اب کوانٹم فزکس تو پوری حرکت میں نظر آ رہی ہے. تو کوانٹم فزکس کا پہلا اصول آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کوانٹم کا مطلب ہوتا ہے ذرہ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا، ذرہ، بالکل ذرہ. اب کوانٹم کیا ہوتا ہے؟ مولیکیول، جس کو ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی بھی چیز کا جو اسمالسٹ پارٹیکل ہوتا ہے وہ مولیکیول یا ایٹم ہوتا ہے. تو وہ ایٹم سے بھی چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کوانٹم. ٹھیک ہے. اب کوانٹم کا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو آبزرو کرنے لگتے ہیں تو وہ چیز پارٹیکل بن جاتی ہے. جب آپ اسے آبزرو نہیں کر رہے ہوتے تو وہ پارٹیکل نہیں بنتی، وہ ویو میں گھوم رہی ہوتی ہے، جیسے کہ انرجی. کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ جب کسی چیز کو نوٹس کرنے لگتے ہیں تو وہ چیز آپ کو زیادہ نظر آنے لگتی ہے. اسی طرح سے آج کل کے دور میں جب ہم جن چیزوں کے بارے میں جس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں فونز وغیرہ میں، ہم کوئی چیز سوچ رہے ہیں اور ہمارے سامنے وہ ایڈ یا وہ چیز آ جاتی ہے، وہ ویڈیو آ جاتی ہے، یہ وہی چیز ہے تقریباً. یہ انہوں نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ کوانٹم فزکس کے پہلے اصول کو جا کر دیکھیے گا کہ جب کسی
ویو کو آبزرو کیا جاتا ہے، کسی فینومینا کو آبزرو کیا جاتا ہے، تو وہ سڈنلی پارٹیکل میں چینج ہو جاتا ہے. کسی پارٹیکل کو آبزرو کرنے کی صورت میں وہ اپنی صورتحال تبدیل کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور جب وہ رسپونڈ کرتی ہے، ریئیکٹ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز لیونگ بینگ ہے. یعنی کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کریٹ کی ہے، ہر ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی کیپیسٹی ضرور رکھی ہے. یعنی کہ جو انرجیز، ویوز، جیسے ساؤنڈ کی ویوز ہمارے پاس آ رہی ہیں، آپ نے نوٹس نہیں کیا کہ ساؤنڈ ویسے تو بڑا پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کان میں جا رہی ہے، ذہن میں بھی جا رہی ہے، لیکن جب تک آپ کسی ایک پر غور نہیں کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آواز کس چیز کی ہے. تھوڑی آواز آ رہی ہے، زیادہ آواز آ رہی ہے. اور یہ کوانٹم فزکس کا یہ اصول اصل میں حقیقی اصول یہی ہے اس کا، اسی پر بیس کرتی ہے پوری کوانٹم فزکس، اور یہ بہت کام کی سائنس ہے ویسے. لیکن یہ کیونکہ کمپلیکس ہے، جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا، اسی لیے ہر کسی کو سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے فی الحال. اگر آپ کوانٹم فزکس کے اس اصول کو قرآن کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ کو وہ پورا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کرنے کو کیوں کہا. اور پھر سورۃ غابن کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، ہم نے کیا تھا اس پر تدبر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر یہ بات کیوں کہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی کی تمہاری کیپیسٹی ہے، کہ فاتقوا اللہ من استطعتم، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ تم جتنا غور کرو گے اتنا تمہیں وہ بات سمجھ میں آنے لگے گی، اور جتنی تمہیں بات سمجھ میں آئے گی اتنا ہی تم نے عمل کرنا، اتنے ہی تمہارے بارے میں تم سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھیک ہے. پھر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اب یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ یہ منصورہ ہے، یہ منصورہ نہیں ہے. منصور نام ہوتا ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، وہ صاد سے ہوتا ہے. یہ نصارہ، اور نصارہ سے مراد ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ دھول کی طرح اڑ جائے. دھول نہیں ہے، دھول کے لیے لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے ہبا. ٹھیک ہے، ہبا منصورا. اچھا، ہبا کا لفظ ہم آلریڈی جانتے ہیں. ہب میں نے آپ کو بتایا تھا، ہب ذرات یا گرینز کو کہتے ہیں. جیسے کہ جو ہم کھانا پینا ہمارا ہوتا ہے نا، یہ گندم، بارلے، بلیک سیڈ، ان سب کو ہم عربی میں یہ کہتے ہیں ہب سودا. ہم بلیک سیڈ کو کہتے ہیں ہب حریص، ہب جریش، ہب شریش، یہ نام ہوتے ہیں ان کے. ویٹ، بارلے، ان سب کے یہ نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہبا میں ہب کا لفظ آیا. ہب کا مطلب ہوتا ہے گرین، اور آپ کو پتہ ہے سینڈ، سینڈ کے بارے میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا گرین کہتے ہیں. ہبا منصورا، منصورا سے مراد دھول کی طرح اڑ جانے والی کوئی بھی ذرہ. ٹھیک ہے، یہ لفظ یاد رکھیں. پھر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور وَقَدِمْنَا، اور ہم کیا کریں گے اس دن، وہ ہم اس دن ان کے سامنے رکھیں گے، إِلَى، ان کی طرف، ما عملوا، جو ان کے اعمال تھے، من عمل، ان کے اعمال میں سے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ہم اس کو دھول کی طرح اڑا دیں گے. غبار جس کو کہتے ہیں نا، گرد و غبار، گرد، ہاں گرد لفظ ہے، گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن پر جرم ثابت ہو چکا ہوا ہے.
یعنی کہ گناہگار لوگ، اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا ہوگا عمل میں سے، ہم اس کی وجہ سے ان کی ہر چیز ہوا میں اڑا دیں گے۔ ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کے اعمال ویسے ہی بیکار ہیں، ان کے کسی کام کے نہیں ہے، بلکہ نقصان ہی پہنچانے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اس آیت پر ہمیں زیادہ تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف حبام منصورہ کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ یہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی کوئی فریز یوز کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف باتیں کرنے کے لیے لفظی کالما چل رہا ہو، ٹھیک ہے؟ لفاظی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اس کے اندر پورے کا پورا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہوا تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی تم اچھے کام کرتے ہو نا، یہ تو ہم بھی بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جو کام تم کر رہے ہو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ ہم بھی کھانا کھلاتے ہیں بھوکے لوگوں کو، غریب لوگوں کی مدد ہم بھی کرتے ہیں، پانی وانی میں تو ہم بھی پلاتے ہیں، کوئی کسی چیز کی ضرورت کے لیے مانگنے آتا ہے کوئی ضرورت کی چیز، ہم اسے دے دیتے ہیں، ہم تو اپنے کام والوں کا، غلاموں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ سب تم کرتے ہو، تو یہ تمہارا اور ہمارے میں فرق ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، غور سے سنیں، کہ سیم کام تم کر کے آئے ہو، سیم کام کافر بھی کر کے آئے، لیکن تمہارے ان اعمال کا تمہیں تو اس دن بدلہ ملے گا۔ مسلمانوں کو اس کا بدلہ اچھے میں مل جائے گا، یعنی کہ آخرت میں فائدہ ہوگا، کیونکہ ایمان کی وجہ سے، لیکن کافروں نے سیم کام کیے ہوں گے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی کہ کام انہوں نے وہ کیے ہیں لیکن بدلہ ان کو وہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے اصل مقصد اس آیت کا، کیونکہ وہ وہاں پر یہی بات کر رہے تھے، اعتراض یہی کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں آخر کرنا بھی کیا ہے اللہ کو مان کر، یہی سارے کام تو ہم آلریڈی کرتے ہیں، تو تم کیا یہاں پر ایکسٹرا انسینٹیو لے کر جا رہے ہو؟ کیوں اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ پھر اگلی آیت میں کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اس دن اہل جنت، اصحاب الجنہ، اہل جنت، یومئذ، اس دن ان کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، اور پھر یہاں پر لکھا ہوا خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور ان کا رہنے کا یا ٹھہرنے کا مقام جو ہے وہ بہت، یا آرام کرنے کی جگہ بہت ہی اچھی ہوگی۔ یہاں پر ترجمہ میں ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ دوپہر میں جو وہ آرام کریں گے، وہ آرام کرنے کی جگہ ان کی بہت اچھی ہوگی۔ کس کا کہنا ہوگا بھائی؟ اقرا، آپ کا مائک چلا رہا ہے۔ یہاں آپ لوگوں نے جو سامنے ترجمہ کھولا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اصحاب الجنت یومئذ، اور جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ اب مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی کہ یہاں پر یہ میں نے لکھا ہوا، اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس بات کو، لیکن مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آیت کے اندر تو ایسا کوئی دوپہر کا تذکرہ نہیں ہے، ظاہر ہے ہماری عقل تو پوری نہیں ہے جنہوں نے اس کو لکھا ہوگا۔ البتہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ احسن مقیلہ میں جو لفظ آیا ہے، مقیلہ، اب دیکھیں دوپہر کے آرام کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوپہر میں آرام کرنے قلولہ، کو کیا کہتے ہیں؟ قلولہ کہتے ہیں نا اس کو۔ جی ہاں بالکل، قیلولہ کہتے ہیں، قیلولہ۔ تو قیلولہ میں لفظ وہی آ رہا ہے، مقیلہ، تو ہو سکتا ہے احسن مقیلہ، دوپہر میں آرام کرنے کی جگہ کا سے مراد یہ ہو، اور یہی لگ رہا ہے، سب سے قریب بات یہی لگ رہی ہے۔ یہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ والا میں دیکھ رہی ہوں، اس میں یہی ہے، مقیلہ کا مطلب لکھا ہوا ہے دوپہر گزارنے کی جگہ۔ ہاں، دوپہر، مقیلہ مطلب ایکچولی وہ قیلولہ سے قیلہ جو لفظ ہے، قیلولہ کا بھی لفظ میں نے آپ کو سمجھا تھا، قیلولہ یعنی کہ قیل، قیل سے مراد ہوتا ہے کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے پوز کر جانا، یہاں پر لکھا ہوا ہے مقیلہ، احسن مقیلہ،
اب ایک دم سے جو ہے وہ جنت والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کرنا شروع کر دی. اب اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، اس میں کوئی لفظ مزید تو میرا خیال ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر. مستقر تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. مستقر کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ جا کر رہنے والی جگہ، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ٹھکانہ. ٹھیک ہے، مستقر کا یہی مطلب ہوتا ہے. ہم پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے اس پر غور نہیں زیادہ اس وقت کیا. پھر یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. غمام کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، غمام بادلوں کو کہتے ہیں. یوم، اس دن، تشقق السماء، جو آسمان ہے وہ پھٹ جائے گا، شق آ جائے گا، اس میں پریشر سے پھٹ جائے گا. یاد ہے نا، ہم نے شروع میں پڑھی تھی آیت، اور یہ آیت کہاں پہ آئی تھی؟ سورہ رحمان میں آئی تھی. تشقق السماء، پریشر سے پھٹ جانا. اور ہم نے اس کو سمجھا تھا کہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے؟ پریشر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس آیت میں بھی بتایا جائے وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کیونکہ اتنے زیادہ اس دن اینجلز، ملائکہ نیچے اتریں گے، اتنے زیادہ آئیں گے کہ ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ لکھا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے تنزیلا. تنزیلا بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے. اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ تنزیلا کا مطلب اوپر سے نیچے اترنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ نمبر 1 والے، پھر نمبر 2 رینک والے، پھر نمبر 3 رینک والے، اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے. اوکے. اسی طرح سے تنزیلا لفظ جو ہے وہ قرآن یا قرآن سے کے علاوہ اور جو صحیفے آئے ہیں، آسمانی صحیفے، اس کے بارے میں بھی لفظ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنزیلا کیا اس کو. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پہلے لیئر پہ وہ آیا، ایک کتاب آئی، پھر کوئی دوسرا صحیفہ آیا، پھر اس کے پیچھے دوسرا صحیفہ آیا. اس کے بھی یعنی کہ لیئرز ہیں، اور اس کی بھی پوزیشنز ہیں، نمبر 1 2 3 4 اس طرح سے. پھر یہاں پہ لفظ غمام آپ کو میں نے بتا دیا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو پریشر کی وجہ سے جب وہ پھاڑتا ہوا ایک بادل اس دن سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، بالغمامی. اور پھر وہ بادل اور پھر ونزل الملائکۃ تنزیلا. اب فرشتے ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک آئیں گے. اور کیسے فرشتے؟ سب سے نیچے والے رینک کے، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، سارے رینک کے فرشتے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ اس دن کیوں آئیں گے؟ بہت سارے اس کے ریزنز ہیں، بہت سارے اس کے تاویلیں. آگے آیت دیکھ لیتے ہیں، اس سے شاید اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ الملک یومئذ الرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. عسیر عصر سے نکلا ہے، عصر سے مراد ہوتا ہے عصر سے مراد ہوتا ہے مشکل، کٹھن، سختی. وہی ہے عسری، یسرا میں عسر، وہی ہے یہ لفظ. اور علی الکافرین تو یعنی کہ کافروں کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہونے والی ہے اس دن. تو الملک یومئذ الحق للرحمن، جو پوری کی پوری سلطنت ہوگی یا جس کو کہتے ہیں بادشاہی، اس دن اندازہ ہوگا ہمیں کہ وہ صرف اس رحمان کی ہے. کون سا رحمان ہے؟ وہ حقیقی رحمان ہے. الحق لکھا ہوا ہے. اگر لکھا ہوتا حق للرحمن تو میں کہتی سچا رحمان، سچائی والا، حق والا. لیکن الحق سے مراد ہے کہ الٹیمیٹ حق، پہلا اور آخری سچ یہی ہے. پھر وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس دن ہوگا ان کافروں کے لیے بہت ہی سختی کا دن. ایسا دن ہوگا. اب میں نے آپ سے یہاں پر اس کو کلوز کریں گے، آیت نمبر 26. میں نے آپ سے ابھی کہا کہ یہ کیوں اتنے فرشتے اس دن نکل رہے ہیں، کیوں اتنے فرشتے آ رہے ہیں، کیوں آسمان کو پھاڑا جا رہا ہے. بہت ساری آیتوں سے پر غور کر کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس دن جو قیامت قائم ہونے والی ہے، تو جیسے کہ فرشتوں کو بھی فرشتے بھی اس چیز کا انتظار کرتے ہیں اور وہ تیاری بھی کر رہے ہیں اس کی، جو بھی اللہ سبحانہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے. جیسے کہ آسمان کو پھٹنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ظہور کرنا ہے.
کیونکہ جہاں پر قیامت قائم کی جائے گی یعنی کہ میدان حشر میں، وہاں پر میزان جب قائم کیا جائے گا تو وہ میزان اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے وہ اوپر والے عرش پہ ہی ہے، عرش والے آسمان پر ہے، وہ وہاں پر میزان ہے، موجود ہے، وہ بھی ہم نے سورہ الرحمن میں پڑھا نا کہ میزان کہاں رکھا ہوا ہے۔ تو جب میزان نے اتنے اوپر والے آسمان سے نیچے آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے باقی کانٹینٹس بھی نیچے آ رہے ہیں، آلرائٹ۔ پھر اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب فرشتے پے در پے یا روز کی روز آ رہی ہیں، تو جیسے کہ ایک بادشاہ آتا ہے، وہ پہلے سے اس کے لوگ آ جاتے ہیں نا، کنگز مین آ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تو الٹیمیٹ بادشاہی ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں لفظ ہی یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الملک، وہ اللہ کی ہی ہے الملک، یعنی کہ سلطنت تو صرف اللہ کی ہی ہوگی۔ تو چاہے یہاں دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کتنے پروٹوکول سے آتے ہیں، تو کیا اللہ بغیر کسی پروٹوکول کے آ جائے گا؟ یہ بات ہے بیسیکلی۔ اس کے بعد ابھی مزید آپ کو جب بھی یہ آیتیں ملیں گی کہ بھئی فرشتے پے در پے نازل کیے جا رہے ہیں قیامت کے دن، آپ کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے کہ جو بھی تباہی قیامت کی ہوگی، حشر کی، یوم حشر کی ہوگی، وہ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کا نظر آنے کا کیا مقصد ہے؟ بغیر نظر آئے ہوئے تو فرشتے وہ سب کام کر سکتے ہیں، آج تک بھی تو کر ہی رہے ہیں نا، نظر تو نہیں آتے۔ لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ جب ہم نے عذاب کی آیتیں پڑھی ہیں قوموں پر، تو وہاں پر ایسے اندازہ ہوتا ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کو عذاب کے فرشتے دکھائی بھی دیتے ہیں، سب کو نہیں دکھائی دیے، کبھی کبھی دکھائی بھی دیے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے موجودگی کا ایک پریشر ہوتا ہے، اس بات کو بھی سمجھ لیجیے گا۔ جہاں پر فرشتے ہوتے ہیں وہاں پر ایک پریشر ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے بھی تو ایک انرجی بینگز ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نور کا جو ایسنس رکھا ہوا ہے وہ اندرونی طور پہ، اور پھر اس کو ڈھک دیا ہے مٹی سے، جو آدم کی حقیقی مٹی من طین جو ہے، جس کے بارے میں قرآن میں لفظ تین آتا ہے، طا والا طین، تو ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا ایلیمنٹ باقی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کا جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا بات کی بات ہے، لیکن فیل تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے شیاطین یا جنوں کی، تو اس کو فیل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پہنچے ہوئے بزرگ ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق نور سے نہیں ہے۔ ہاؤ ایور، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو کوانٹم فزکس کا ابھی ایک پوائنٹ میرا خیال ہے میں بولنا بھول گئی ہوں، پھر مینشن کر دیتی ہوں کہ پارٹیکل کو آبزرو کرنے والا جو آپ کو میں نے فینومینا بتایا، تو اگر آپ اس کو ویسے صرف جنوں کے اوپر اپلائی کریں تو کیا آپ نے سنی تھی یہ بات کہ بھئی ان کے بارے میں بات مت کیا کرو، یا ان پر زیادہ غور نہیں کرو، یا ان کو زیادہ امپورٹنس نہیں دو، کہ اگر کہیں موجود ہے تو یہ پھر اپنے آپ کو زیادہ شو کرنا شروع کر دیتا ہے؟ سنی ہے نا یہ بات آپ نے؟ یہ کیا کوانٹم فزکس کا اصول نہیں ہے؟ یہ کوانٹم فزکس کا اصول ہے کہ کسی پارٹیکل کو جب آپ آبزرو کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی حیت تبدیل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ میں نے ہر چیز، یہ پوری کائنات ایک ذرے سے بنائی ہے، اور ایک ذرے سے مراد یہ بھی ہے کہ باقی کائنات کا جو کمپوننٹ ہے وہ بھی وہ ذرہ ذرہ ہی ہے۔ اب ذرہ جو لفظ ہے وہ قرآن میں آیا، اور اس لفظ کو اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو لفظ بالکل پرفیکٹ کوانٹم ہی بنتا ہے۔ اس سے پہلے گرین نہیں کہہ سکتے تھے آپ، کیونکہ گرین جو ہے کوانٹم کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے کو جب آپ اچھی نیت سے کھاتے ہیں، بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں، تو اس کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ قرآن کی آیتیں، دعائیں پڑھ کے اچھی نیت کے ساتھ پانی پیتے ہیں یا بیمار کو پلاتے ہیں، بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو اس پر اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ ساری اچھی نیتیں، اچھی انرجیز نہیں ایکسچینج کرتے تو اثر اچھا نہیں ہوتا۔ اور اس کا آپ کو میں نے لاسٹ سیشن میں بتایا تھا کہ ضرور اپنے پلانٹس کے اوپر یہ والا ایکسپیریمنٹ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ کے گھر میں پودے وغیرہ ہیں نا،
آپ ان کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو آپ نے کیسے رکھا ہوا ہے، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اور میرے ساتھ تو ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ بات ہوئی بھی ہے، آئی تھنک مینشن ضرور میں نے کی ہوگی. میرے پاس ایک پودا تھا، وہ اس کے جو ہے نا وہ انڈور پلانٹ ہے میرے پاس زیادہ تر، کیونکہ میں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں تو انڈور پلانٹس رکھتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر. اب وہ جو ہے تقریباً جب میں اس کو لے کر آئی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن گھر کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس جگہ پر وہ رکھا تھا وہاں پر کچھ سامان ایسے رکھے ہوئے تھے میں نے، جو جیسے اسٹور کا سامان ہوتا ہے نا، آپ کے اسٹور روم کا سامان، وہ رکھا ہوا تھا. اب یہ ایک ایک کر کے اس کے پتے مرنا شروع ہو گئے، یہ مر گیا پورا، تھا ہی نہیں. یہاں تک کہ مر نہیں گیا، اس کے باقیات بھی نہیں بچے، ڈرائی ہو گیا، خالی ہو گیا، سوکھ گیا، ختم. اب کچھ بھی نہیں بچا. اب اس کے اندر سے وہ پاٹ رہ گیا، پاٹ کے اندر مٹی رہ گئی. صحیح ہے. اب اس کو ختم ہوئے کوئی 20-25 یا اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے ہوں گے. 2 بار ایسا ہوا کہ ہماری میڈ نے اس کو ڈمپ کر دیا، لیکن میں اس کو نکال لیتی تھی. میں کہتی تھی کہ نہیں، اس کے اندر جو مٹی ہے اس کو بالکل نہیں پھینکنا، کیونکہ وہ مٹی بہت کام کی ہوتی ہے. میں اکثر کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتی ہوں اس کے، مطلب کہ پودا بنا دیتی ہوں میں اس کا. تو اور جو مرے ہوئے جو پلانٹس ہوتے ہیں نا، اس کے باقیات اچھے ہوتے ہیں، مطلب ایز اے فرٹیلائزر کام کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب میں ایک دن بیٹھی ہوئی اور اس کو ویسے ہی غور کر رہی تھی، میں نے کہا کہ کتنا پیارا یہ پلانٹ تھا، اس کو کیا ہوا، اس کو نظر لگی ہے، کتنا خوبصورت تھا، کیسا پتا اللہ نے بنایا ہے، کتنا یہ حسین ہے. اور میں بیٹھ کر ویسے ہی بول رہی تھی، میں کہتی اللہ یہ مجھے واپس پتے اپنے چاہیے، میں دوبارہ سے مجھے یہ والے پتے ملے تو میں لے آؤں. مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے نا، مطلب کہ پروپیگیٹ کرنا ہے. میں سب سوچ رہی تھی بیٹھی ہوں. اگلے دن یا 2 دن کے بعد کی بات ہوگی کہ میں نے کچھ بھی نہیں اس کے اندر کیا، پانی بھی نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں کیا میں نے. یہ ضرور تھا کہ اس سے 1 یا 2 دن پہلے ہمارے یہاں بارش ہوئی تھی، اور وہ کھڑکی کے پاس میں نے کیونکہ رکھ دیا تھا تو وہاں پر بجلی کافی، مطلب تھنڈر اسٹارم ہو رہا تھا، تو بجلی بھی آئی، گری تھی وہ کھڑکی کے پاس سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے، جو کیونکہ نائٹروجن کا ایک مالیکیول ہوتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے یہ نیچرل یہی چاہیے ہوتی ہے بجلی، جو نیچرل بجلی ہوتی ہے نا، جو آسمانی بجلی ہوتی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. وہ بانڈ اسی سے ٹوٹتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال اس کے اندر سے وہ پودا نکل آیا. اور اگر میں آپ کو کسی دن تصویر دکھاؤں تو آپ کو اس کو دیکھ کے کبھی بھی نہیں لگے گا کہ یہ مر گیا تھا یا تھا ہی نہیں، ایگزسٹنس اس کی ختم ہو چکی تھی. وہ پورا باقاعدہ سبحان اللہ گھنا پودا بن چکا ہوا ہے وہ. اور میں ابھی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی میں ابھی اس کے ساتھ. پانی بھی نہیں ڈالتی. آپ کو پتہ ہے کہ انڈور پلانٹ میں پانی بھی نہیں زیادہ تر ڈالنا ہوتا ہے، بس ہلکا پھلکا چھڑک دیا تو چھڑک دیا، خاص نہیں. تو اس کے اندر بھی کوانٹم فزکس پوری فنکشنل تھی کہ میں نے اسے آبزرو کرنا شروع کیا، اس نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. آپ بھی اس چیز کو اپنے اوپر ذرا دیکھیں، اپلائی کریں. آپ کی کن معاملات میں یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. ایکچولی تو ہر چیز میں ہی اپلائی ہوتی ہے. آگے آنے والے دنوں میں آپ کو کوانٹم فزکس کی اور کچھ بہت بیسک اور ضروری چیزیں سمجھاؤں گی انشاءاللہ. آئی ہوپ، میں چاہوں گی کہ میں آسان کر کے سمجھاؤں، لیکن یہ اپنے آپ میں تھوڑا کمپلیکس فینومین ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن سمجھنے والے کے لیے اس کو سمجھنا کوئی خاص مشکل کام نہیں. تو فی الحال بس اتنا ہی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ہاں جی. آپ نے کچھ ویڈیو